1 खरब की सब्सिडी सिर्फ बिजली की मद में दी गई। आप मुझे बताइए, कोई मुल्क चल सकता है ऐसे? 1100 अरब। आपको याद होगा 2018 में कोई सर्कुलर डेट गैस का नहीं। आज 1400 अरब ये कारकर्दगी है पिछली हुकूमत की। 1400 अरब, 1.4 खरब का सर्कुलर डेट है सिर्फ गैस की मद में। तो ये जो फैसले हम मुश्किल कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं कि हमने लोगों को बचाना है। जिस तरह ख्वाजा साहब कह रहे थे कि इसकी सियासी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी, आप जिसको कह रहे हैं सियासी खुदकुशी, आपने कहा जी, मैं समझता हूँ ये सियासी खुदकुशी नहीं है। मैं समझता हूँ अगर हम मुल्क की मईशत को सही रास्ते पर ये मुश्किल फैसले करके ले आए तो यानी 1400 अरब का सर्कुलर डेट गैस का, 1 साल का 1100 अरब का सर्कुलर डेट बिजली का, जो पैसे वफाकी हुकूमत ने दिए हैं। और मैंने आपको बाकी तमाम चीजें गिन दी हैं। यानी ये तो ऐसे लगता था कि ये मुल्क को दिवालिया करने की कोई स्कीम है। इस दिवालिये से बचने के लिए, मुश्किल फैसले करने के लिए, जिसे आप सियासी खुदकुशी कह रहे हैं, अगर ये सियासी खुदकुशी भी है तो हम करने को तैयार हैं, क्योंकि मुल्क बचाना, अवाम बचाना, मुल्क को सीधे रास्ते पे दोबारा से डालना हमने हमेशा किया है। 1990 में भी किया था, बाद में भी किया है, और अब भी हमारे साथ इतनी जमातें बैठी हैं तो हम कौमी फैसले मिलजुल के कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुश्किल फैसले करके सीधे करेंगे। अभी तक ये जो जिन स्पेसिफिक चीज़ों का आपने जिक्र किया है, ये तमाम ज़ेरे गौर हैं, इन पर फैसला नहीं किया गया। हमें यकीन है कि अब पेट्रोल में कम से कम अगर बैनुल अक़वामी कीमत को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाती तो जो फैसले मुश्किल हमने करने थे वो किए जा चुके हैं। अच्छा भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप पूरी लीडरशिप बैठी है सारी जमातों। ख्वाजा साहब ने फरमाया कि इस वक्त कौम को ख्वाहिश शरीफ की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल आपके साथ हैं, कौम आपके साथ है, हम आपका मुश्किल भी समझ रहे हैं। ये बिस्मिल्लाह आप अपने पास से क्यों नहीं शुरू करते जनाब? आप जो 3400 4,000 सीसी गाड़ियाँ गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है, आप MLA MPs का पेट्रोल बंद करें, अलाउंसेस बंद करें, कुछ। और ये जो ब्यूरोक्रेसी जिस तरह लूट मार कर रही है गाड़ियों में, कन्वेंस में एक 5-6 गाड़ियाँ चल रही है, इस तरफ आप क्यों नहीं जा रहे जनाब? मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि जो तकलीद करने वाली मिसालें जो है वो अमरात याफ्ता तबका जो है वो कायम करता है। अगर जो सियासी हुकूमत है जिसमें हम सारी पार्टियां शामिल हैं, अगर हम किफ़ायत जारी नहीं करेंगे तो कोई तकलीद करने वाली जब मिसाल नहीं होगी तो किस तरह वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज होगी हैबिट जो है। बिल्कुल, और ये इसमें इनिशिएटिव लिया जा चुका है ऑलरेडी, और आने वाले दिनों में और इनिशिएटिव लिया जाएगा। मैं तो इस हक में हूँ कि वज़रा को, देखें, वज़ीर बनना एक बहुत बड़ी इज्जत होती है। कितने लोग जो है 75 साल में वज़ीर बने होंगे। मेरा ख्याल है कि वही एक ऐसी बात है जिसमें हमें काने हो जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम उसके बाद खर्चा भी जो है एक जायज़ किस्म का खर्चा जो है ज़रूर होना चाहिए, लेकिन वो तय्युश या उसमें लग्जरी की मद में नहीं आना चाहिए। जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जो है ये बात जो है डिस्कस हुई है काबीना के अंदर, और इंशाअल्लाह ताला ये भी रेगुलराइज किया जाएगा कि POL की मद में या गाड़ियों की मद में जो इस वक्त पब्लिक सेक्टर में, यानी सियासी हुक्मरान और जो हमारे मुस्तकिल हुक्मरान जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, उनको एक ड्रास्टिक जो है कट करनी पड़ेगी। अदरवाइज जो है हमारी बातें जो है कोई ना सुनेगा ना कोई फॉलो करेगा जब तक जो है मिसाल नहीं कायम होगी। बहुत शुक्रिया। मेरी इस पर सिर्फ गुजारिश है कि पिछली काबीना की मीटिंग में जो फैसले हुए उसका ऐलान भी किया गया। वज़ीर आज़म साहब ने अपने प्रोटोकॉल में 40% कट कर दिया, अपने जो उनका इस्तेमाल होने वाला फ्यूल है कट कर दिया। काबीना को हुक्म दे दिया गया सरकारी मुलाजमीन के पेट्रोल में फ्यूल बिल में कटौती कर दी गई 40%। जी, अब मजीद उसकी सिफारिशात आ रही है, लेकिन ये फैसले उन्होंने किए उस वक्त। तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हम इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं और हमारे इदारे भी कर रहे हैं, और हमें सादगी इख्तियार करने की जरूरत है। सिर्फ लेक्चर देके लोगों को कायल करने के नहीं, अपने आप से शुरू करने की जरूरत है।
یہ میرے ساتھ لیڈرشپ سے سوال ہے کہ اتنا مشکل فیصلہ یہ کرنا پڑا اور 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ ہو چکا ہے. کب آپ عمران خان کا وہ معاہدہ عوام کے سامنے لائیں گے؟ کیونکہ ہر آدمی کو جس طرح صدر صاحب نے کہا کہ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں, تو کب وہ سامنے لا کر لوگوں کو بتائیں گے کہ جناب یہ ایکچوئل صورتحال تھی اور یہ ڈفالٹ ہونے جا رہا تھا ملک جس کے, اور یہ کب باضابطہ اناؤنس ہوگا؟ جی میرے خیال میں ایک تو میں نے اس وجہ سے نہیں کہا نیٹ پہ جا کے دیکھیں, کیونکہ آئی ایم ایف کے سارے ڈاکیومنٹس جو ہوتے ہیں وہ کیونکہ اپنے انٹرنیٹ پہ لگا دیتے ہیں, تو میں نے اس ریفرنس سے نہیں کہا کہ ہم آپ کو فراہم نہیں کریں گے. میں نے آپ کو کہا کہ نہ صرف آپ لوگ بلکہ آپ ساری عوام, ہمارے بچے جو سارا دن انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں, وہ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ جا کے پاکستان کا جو آخری معاہدے کی شرائط ہیں, جو جن پاکستان نے ایگری کیا ہے, وہ ہر شخص پاکستان کا پڑھ سکتا ہے. ہم بھی آپ کو انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں, ایک میٹنگ میں تو غالباً اس کو سرکولیٹ کرنے کی مریم صاحبہ اور رنجیت صاحبہ کے پاس تھے وہ کاغذات, انہوں نے دکھائے, مجھے نہیں پتا سرکولیٹ کیے یا نہیں, لیکن ہم آپ کو وہ اگلی میٹنگ میں اگلا جو وہ کوئی خفیہ بات نہیں ہونا چاہیے. صاحب جو پچھلی حکومت تھی اس نے 4 سالوں کے اندر 37 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی اور آپ لوگوں نے مہنگائی مارچ ان کے خلاف کیا تھا. اس وقت آپ لوگوں نے سیاست کی یا جس طرح کی باتیں کی آن ریکارڈ ہے, اب وہی صورتحال وہ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ان دی سرکمسٹانسز ایک قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے تاکہ جو قومی فیصلے ہیں ان کے اندر پھر سیاست نہ ہو؟ آپ نے پیٹرول مافیا کی بات کی, رات جب حکومت 11:30 بجے پیٹرول کی آئے گی تو وہ ان کے ہاتھ مضبوط کرتی ہے پیٹرول مافیا کے کہ وہ عوام کی بات کرتی ہے. رات 11:30 صبح نہیں ہونی تھی. دیکھیں یہ ٹائمنگ کی بات جو آپ کر رہے ہیں 11:30 یا صبح کی بات جو ہے وہ 2-3 دن پہلے روک لیتے ہیں. وہ چاہے 11:30 بجے ہم اناؤنس کریں یا اگلی صبح اناؤنس کریں, انہوں نے جو ہاتھ روکے ہوتے ہیں, ٹینکر جو ہے وہ کہیں پارک ہو جاتے ہیں, تیل جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتا ہے, پیٹرول پمپوں پہ وہ ریفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی 6 گھنٹے کا یا 8 گھنٹے کا نہیں, یہ 3-4 دن کا سائیکل ہوتا ہے جس میں جو آپ نے فرمایا ہے. دوسرا آپ نے مہنگائی مارچ کی بات کی, لیکن میں ساتھ ساتھ آپ چیک کریں پی ٹی آئی کی حکومت میں 4 سال میں جو آئل پرائسز تھی وہ کہاں پہ رہی؟ 50 پہ بھی رہی, 60 پہ بھی رہی, 70 پہ رہی, 75 پہ رہی. جب اس وقت اس آج کے لیول سے آدھی قیمت جو تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھی, اس وقت انہوں نے 37 روپے بڑھایا. ہم نے جب 125 کے اوپر یا 120 کے اوپر جو ہے نا, ہم نے اس وقت یہ 3 دفعہ بڑھائی ہیں. تو آپ ذرا تھوڑا سا, میرا حساب کمزور ہے, آپ تھوڑا سا جو ہے یہ پرپورشنیٹ دیکھ لیں کہ 50 یا 60 ڈالر کے اوپر 37 روپیہ بڑھانا جو ہے وہ زیادہ بوجھ ہے, یا 120 کے اوپر جو ہے 80 یا 90 یا 100 جو ہے بڑھانا زیادہ بوجھ ہے. اب کیلکولیٹ کر لیں. اگر اجازت ہے تو میں ایڈ کر دوں. جی اگر جی ٹھیک ہے, سوال میں ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ فیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے بہت باتیں کی جاتی ہیں, مضبوطی کی جاتی ہیں, کیا ایسی تجویز ذریعہ ہے کہ پاور پروجیکٹس جو ہیں ان کے ساتھ دوبارہ رینیگوشیٹ کیا جائے؟ اور چھوٹا سا سوال خالد صاحب آپ سے, عمران خان صاحب کا مطابق پورا کر دیں کہ وہ ایک کمیشن جو بات پر کہہ رہے ہیں بنا دیں, مسئلہ حل ہو جائے. میں کمیشن کا آپ کو جواب دیتا ہوں. ایٹ دا ہائیسٹ لیول جو سیکورٹی کا ہمارا ہائیسٹ لیول ہے وہ NSC ہے, جس میں پولیٹیکل قیادت بھی بیٹھی ہوتی ہے اور فوج کی قیادت بھی بیٹھی ہوتی ہے. جوائنٹ سروسز جو ہمارے چیف ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تینوں چیف بیٹھے ہوتے ہیں, ساتھ DGI بیٹھے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے اس سے بڑا اس نے عمران خان کی صدارت میں جو آخری میٹنگ ہوئی اس میں بھی وہی فیصلہ ہوا جو بعد میں فیصلہ ہوا. یعنی عمران خان کی صدارت میں جو فیصلہ تھا وہ کوئی مختلف نہیں تھا, وہ وہی فیصلہ تھا جو بعد میں ہمارے دور میں ہوا. ایک دفعہ نہیں, اس کے بعد DGI نے اس کو ایکسپلیسٹلی جو ہے نا بغیر کسی ابہام کے جو ہے نا آج سے چند روز قبل جو ہے 2 مرتبہ. تو اس کے بعد بھی اگر انسسٹ کرتے رہیں کہ جی وہ تو اگر کمیشن بھی یہاں بٹھا دیں, میں آپ کو شرطیہ بتاتا ہوں, کمیشن کا بھی فیصلہ منظور نہیں کرے گا.
وہ اس کا فیصلہ ہی منظور، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے پاس بڑی کلیئر چوائسز ہیں. ہی از ایبسولوٹلی کلیئر اباؤٹ اٹ کہ یا مجھے حکمرانی دو یا یہ فوج تباہ ملک تباہ. اس نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ یہ کسی لیکچر میں بتایا ہوا ہے کہ کس طرح 3 ٹکڑوں میں یہ ملک ہوگا اور کس طرح فوج تباہ ہوگی. بڑی مثالیں دی ہوئی ہیں اس نے. اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے. سیاست اپنی جگہ، لیکن قومی اداروں کو جو ہے متنازع نہ بنایا جائے اور ان کی تباہی کی باتیں نہ کی جائیں. وہ تو ضامن ہے ہمارے اس کے. آخری سوال سہیل رانا صاحب. ایک چھوٹا سا وہ بات مصدق صاحب کرتے ہیں، میں آپ سب دوستوں سے گزارش کروں گا، سیاسی فیصلے ہوں گے تو ملک بہتر ہوگا، جب سیاست نہیں ہوگی تو ملک خراب ہوگا. یہ جو ہے نا اس میں سیاست نہیں کرنی، سیاست ہو رہی ہے نا، یہ سیاسی ادارہ ہے، سیاسی پروسیس کے ذریعے پارلیمنٹ بنتی ہے، ہم سب سیاسی لوگ بیٹھے ہیں. اگر یہ سیاست اتنی بری ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے. سیاست نہ ہونے کی بنیاد، یہ منفی سیاست کی باتیں جو آپ فرما رہے ہیں تو اس کو ذرا وضاحت کر دیا کیجئے. یہ آمریت کے ادوار کی باتیں ہیں کہ اس معاملے میں سیاست نہ کرو یا سیاسی گفتگو نہ کرو یا فلاں نہ کرو. تھینک یو. ایک میں اس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں، میں پارٹی کو موقع دیتا ہوں. یہ کمیشن وغیرہ کے پیچھے چھپنے کی کوششیں کر رہا ہے. سیاسی آدمی سیاسی میدان میں کام کرتا ہے. ایک تو یہ پارلیمان سے بھاگ گیا ہے. پارلیمنٹ سے جس طرح اس نے، کیونکہ وہاں اس سے جواب دے رہے تھے جو ہم نے اس سے کرنے تھے کہ آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. کمیشن اس پر نہیں کہ اس کو نکالا کیسے گیا ہے. ہم روز اول سے ہی اس کے مخالف تھے. ہمارا یہی تھا کہ ہم اس کو اقتدار سے الگ کریں گے. کمیشن بننا ہے تو اس پر بنایا جائے کہ کس طرح وہ یہود اور نصارہ کے پیسوں پر اپنے اقتدار تک اس نے جدوجہد کی، کوشش کی، کس طرح وہ یہاں انسٹال کیا گیا، اس پر کمیشن بننا چاہیے. آخری سوال سہیل رانا صاحب. ڈیفینس منسٹر پیٹرن سے امپائر آ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں موجودہ حکومت کی اس میں 2 ماہ میں بڑی کارکردگی بھی شامل ہے، پریویس گورنمنٹ کی بھی شامل ہوگی. نمبر 1 اس پہ کائنڈلی ہمیں بات کو دیکھ لیجیے گا. دوسرا آپ نے کہا بیوروکریسی 20 گریڈ کے بعد جو جتنی بیوروکریٹ 20 گریڈ ملے یہ 80,000 روپیز بھی دیتے ہیں اور 7 گاڑیاں بھی 3 دیتے ہیں. یا تو ان کی گاڑیاں بند کر دی جائیں یا ان کو 80,000 بند کر دیا جائے. اور دوسرا مولانا صاحب سے جو مواصلات کے منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں 2-4 روز میں آپ کو بریفنگ دینے والا مواصلات میں کیا ہے. تو مواصلات کا جو NHA میں کرپشن ہوتی ہے، NHA کا جو چیئرمین تھا انہوں نے اس کو اپ گریڈ کر دیا. سیکٹری کمیونیکیشن بتا دیا. اس بارے میں مولانا صاحب بتا. آپ دیکھیں فیٹو پہ میں قطعی طور پہ اس وقت کمنٹ نہیں کروں گا. یہ ایک نازک سبجیکٹ ہے. کوئی بھی پبلک جو ہے اس کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ ہے یا اس کے اوپر کوئی کمنٹ جو ہے وہ ہماری فیٹو میں جو پوزیشن ہے یا نیگوشیشن جو ہے ان کو خدا نخواستہ جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان جو اس وقت ہمیں فیٹو کی جو لسٹنگ ہے اس سے ہم نکل آئیں. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، لیکن یہ پبلک ڈسکورس میں جو ہے معاملہ جو ہے نا ہمارے مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے. دوسرا آپ نے جو گاڑیوں والی بات کی ہے، وی آر اویئر آف اٹ اور یہ معاملہ PSC میں آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے. میرا خیال ہے PSC میں جو لوگ جاتے ہیں PSC کو کور کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا اس کا. یہ بجلی کے سلسلے میں پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا 2 گھنٹے پیچھے کیا تھا، اس سے آپ کو سورج کی لائٹ کو آپ نہیں، وہ جنرل مشرف کے وقت ہوا تھا. جی مبارک وہ آپ کریں، وہ بڑا اچھا چیز ہے. انگلینڈ میں بھی ہوتا ہے، اس وقت بھی کامیاب نہیں ہوا تھا. نہیں انگلینڈ میں ہر سال وہ کرتے ہیں وہ لوگ. تو نہیں، وہ تو اور جگہ بھی کرتے ہیں، لیکن انگلینڈ میں 6 بجے مارکیٹ میں جو بند ہوتی ہیں نا، یہ رائے آئی تھی وہ سکھا نہیں سک رہے گئے تھے. کابینہ میں رائے آئی تھی اس پہ بڑی تفصیل سے بحث کہ اس کا نفع نقصان کیا ہے، تو یہ فیزیبل تجویز نہیں تھی. میں نے آپ سے کہا تھا اور میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اپنے منسٹری کے حوالے سے جو حقائق ہیں سامنے لاؤں گا. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر صاحب جو اس مواصلات کے مجھ سے پہلے تھے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے 8,000 کلومیٹر روڈ بنایا ہے. 14,000 کلومیٹر روڈ اس وقت ملکیت ہے NHA اور اس میں 8,000 اس نے بنایا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 4 سال میں کسی ایک منصوبے کو کوئی ایک سرمایہ کار جو پاکستان آیا ہو
جو بھی اس وقت صورتحال ہے، میں نے آپ کے سفیر صاحب نے عرض کیا کہ ترقیاتی بجٹ میں 4th کوارٹر جو اپریل میں ملنا تھا وہ سبسڈی کی نظر کر لیا گیا ہے۔ نقصان کیا ہے؟ جن منصوبوں میں سستی آ گئی، اگر وہ مثال کے طور پر 1 ارب روپے میں بھی بننے تھے، اب جب اس کے لیے حکومت دوبارہ پیسے مختص کرے گی تو آپ بتائیں کہ وہ 1 ارب روپے میں بن سکے گی۔ اسی طرح انہوں نے حقلہ ڈی خان پورشن کو، اس کے علاوہ جو دوسرے لاہور ملتان یا اس کے علاوہ بھی جو دیگر منصوبے تھے اس میں تاخیر کر کے اس کی لاگت جو ہے وہ آسمان پر پہنچا دی۔ میٹرو پر انہوں نے اعتراضات کیے، اپنا منصوبہ ان کا 110 ارب روپے سے اوپر چلا گیا۔ زرعی حوالے سے ٹڈیدل کا مسئلہ آپ کے سامنے آیا جس کی وجہ سے ہمیں بحرانوں کا شکار ہونا پڑا۔ چینی کے بحران اس ملک میں پیدا ہوئے۔ یعنی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جس چیز میں ہم خود کفیل ہیں وہ بحران انہوں نے ہمارے لیے چھوڑے اور اس قوم نے اس کا سامنا کیا۔ اس حوالے سے ہم بھرپور ہر شعبے میں اپنا پروگرام رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم وہ قوم کو اس سے سہولت بھی۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔